बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो 18th अमेंडमेंट के बाद अमन व अमान का इशू है वो सूबों के पास चला गया है, लेकिन फिर भी बुनियादी ज़िम्मेदारी वफाकी वज़ारत दाखिला की यूँ बनती हैं कि इन सब के माबैन और मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन कोऑर्डिनेशन करना वफाकी वज़ारत दाखिला की ज़िम्मेदारी होती है। गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख़्याल में अमन व अमान इसलिए था कि मईशत भी इससे जुड़ी हुई है। अगर मईशत ख़राब है, लेकिन अगर आपकी अमन व अमान ख़राब हो तो फिर यहाँ पे सरमायाकार कैसे आएगा, यहाँ पे पैसा कैसे आएगा। इसी तरह अगर मुल्क को लोग छोड़ रहे हैं तो अगर जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो फिर ज़हानतें इस मुल्क में क्यों ठहरें और बाहर क्यों ना जाएँ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दाखिला की वज़ारत वो पाकिस्तान के निज़ाम में वो एक बुनियादी वज़ारत बन जाती है, क्योंकि मुल्क का अगर अमन व अमान बेहतर ना हो तो आपका दफ्तर ख़ारजा भी पाकिस्तान को बाहर कैसे मार्केट कर सकता है। तो इसलिए आज के जरगे में हमने ज़हमत दी है दो वज़राए दाखिला को। वफाकी वज़ीर दाखिला जा चुके हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, तो वो भी इस जरगे में हमारे साथ शरीक हैं और मैं इंतहाई मशकूर हूँ मोहतरम भाई सरफराज बुगटी साहब का, जो कि राना सनाउल्लाह साहब की जगह वफाकी वज़ीर दाखिला बने हैं। तो राना साहब से पूछेंगे और जानेंगे कि इस दौरान उन्होंने क्या किया और सरफराज बुगटी साहब के लिए इस मुल्क के अमन व अमान के इशू को किस हालत में छोड़ रहे हैं, और सरफराज बुगटी साहब से पूछेंगे कि वो राना सनाउल्लाह साहब के जानशीन के तौर पर आगे क्या इरादे रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राना साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि आप इनके लिए किस हालत में छोड़ रहे हैं मुल्क को। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो सरफराज बुगटी साहब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनका हामी व नासिर हो, और जो ज़िम्मेदारी इन्हें दी गई है उसमें अल्लाह ताला इनको सुरखरू करे, और मुझे यकीन है कि ये इसमें कामयाब रहेंगे, क्योंकि मैं इनको पिछले 5 साल से जानता हूँ। एक बड़ी ही अहम और एक नाजुक किस्म की कमेटी है जिसे पार्लिमानी कमेटी ऑन जजेस अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स। अच्छा। तो मैंने इनको बड़ा मामला फ़हम पाया है, हालात की नज़ाकत को समझना और हालात के मुताबिक जो है वो अपनी बात को, अपनी सोच को सामने रखते हुए जो है वो रास्ता बनाना। तो मैं समझता हूँ, लेकिन आपके अच्छे जानशीन साबित हो सकते हैं। आप जैसा रोब अपना जमा सकेंगे, आपने तो रोब जमा दिया था। जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे इंसान होने के नाते मुझे यकीन है कि ये इंशाअल्लाह ताला जो है ये एक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों में जो है वो ओहदा बरा होंगे। सरफराज बुगटी साहब, आप क्या समझते हैं कि राना साहब को आपने कैसे पाया बतौर वज़ीर दाखिला? राना साहब के काइंड वर्ड्स का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये न सिर्फ बड़े भाई, एक शफीक दोस्त और एक इतने बेहतरीन मिसाली तौर पे जिस तरह एक बड़ा भाई होता है जो गाइड करता है आपको, न सिर्फ कमेटी में बल्कि उसके बाद भी जब ये वज़ीर दाखिला बने तब भी हमारा इनके साथ ताल्लुक़ रहा। और जब ये क्राइसिस में थे, इन पर एक पीटीआई हुकूमत ने एक ऐसा केस बना दिया, तो हम हर जगह पर ये डिफेंड करते थे कि राना साहब की शख्सियत को जो लोग जानते हैं वो आज वक्त ने वो बात साबित कर दी। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल, और मेरे साथ तो बिल्कुल एक शफीक बड़ा भाई जैसे होता है इनका ये ताल्लुक़ रहा है। जबकि मैं लेकिन फिर ये इनका इतना रोब और दबदबा क्यों कायम हो गया था जब आप लोग कहते बड़े शफीक और ऑनेस्ट? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, कल रात को जब आपने ये इश्तिहार चले प्रोग्राम के तो मेरे घर में भी ये बात हुई, तो मैंने वहाँ भी कहा कि आप लोग कहते हैं कि इनका रोब है, ये बहुत शफीक आदमी है, ये बहुत मेहरबान है। हाँ। और वो परसेप्शन, और वज़ीर दाखिला के लिए ये परसेप्शन मुनासिब परसेप्शन। दूसरी वजह, पिछली हुकूमत में सारे वज़रा ज़ाहिर मेहनत कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन जो राना साहब ने उस हुकूमत का फेस होते हुए चैलेंजेस, जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे, ख़ास तौर पे ये जो पॉलिटिकल वायलेंस
ایک نیا فنومینا پاکستان میں ایک پولیٹیکل جماعت کی طرف سے آرگنائزڈ کر کے پاکستان کے خلاف ایک اتنی بڑی سازش کی گئی ہے. اس سازش کا آج لوگوں کو ادراک نہیں ہو شاید، لیکن وقت بتائے گا کہ یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف سازش تھی. ٹھیک، یہ تو اس سازش کو ناکام بنانے میں جو ان کا کردار ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. چلے، بہت شکریہ. یہ بتائیے رانا صاحب، آپ ان کے لیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو اور وزارت کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس کے لیے دو بڑے چیلنج تھے. ایک تو معاشی چیلنج تھا اکانومی کا، ڈیفالٹ جو ہے وہ بالکل سر پہ کھڑا تھا. آئی ایم ایف جو ہے وہ گردن کے اوپر جو ہے وہ سوار تھا. اس کے علاوہ جو عام آدمی جو مہنگائی کا ستایا ہوا تھا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا گورنمنٹ کے لیے. اور اس کے بعد پھر جس طرح سے سرفراز بگٹی صاحب نے بات کی ہے کہ ایک آرگنائزڈ سازش، جسے میں نے فتنے کا نام دیا، وہ اس طرح سے جو ہے وہ یعنی آرگنائز ہوا اور سامنے آیا کہ ابھی 11 اپریل کو پرائم منسٹر نے اوتھ لیا، اور میرا خیال ہے کہ اپریل کے لاسٹ ویک میں کیبنٹ جو ہے وہ فارم ہوئی ہے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ جی 25 کو میں آ رہا ہوں، اور 25 مئی کو آ کے تو میں جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. میں کیپٹل سٹی اسلام آباد کو سیل کر دوں گا، جام کر دوں گا میں، اور میں کسی کو نہ باہر جانے دوں نہ اندر آنے دوں گا، اور میں جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ لے کے اٹھوں گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کا ماحول ہو تو پھر ہر نظر جو ہے وہ اس طرف بڑھ جاتی ہے. اب جی کیا ہوگا، کیسے آئیں گے، کس دن آئیں گے، کیسے ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. تو وہ پھر گورنمنٹ کا فوکس جو اکانومی کی طرف ہونا چاہیے، عام آدمی کو ریلیف دینے کی طرف ہونا چاہیے، وہ سارا پھر شفٹ ہو جاتا ہے اس طرف. بہرحال 25 تاریخ کو ایک ٹیم ورک تھا، اس میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو کمانڈ کر رہے تھے تمام لوگ تھے، میں بھی ان میں سے ایک تھا. تو اللہ نے ہمیں طاقت دی، سرخرو کیا، ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. اس فتنے کو اس کے اس ناپاک اور غیر آئینی غیر قانونی ارادے سے جو ہے وہ ناکام کیا، اسے پیچھے دھکیلا. لیکن وہ اس کے بعد بھی یعنی 26 نومبر تک، 25 مئی سے لے کے 26 نومبر تک، یہ نہیں کہ کوئی ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد، 7/24 لیکن کوئی نہ کوئی احتجاج، کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے. ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی ملا، اور کیونکہ طے یہ ہوا تھا، سپریم کورٹ نے طے کر دیا تھا کہ آپ H9 سے آگے نہیں جائیں گے. لیکن اس پورے سال سوا سال میں اس کی صرف ایک سماعت ہوئی. تو یہ آپ کی قانونی ٹیم کی کمزوری تھی یا کیا؟ وہ جب ہم نے شام تک ان کو بالکل جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیا یہاں اسلام آباد کی حدود میں، تو سپریم کورٹ نے جب ان کو اجازت دی کہ جی یہ H9 پہ آ کے جو ہے وہ جلسہ اور اپنا احتجاج کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے لیے کھول دی گئی. اور اس کے بعد اس نے اسی وقت کہا کہ جی میں ڈی چوک آ رہا ہوں، اور ڈی چوک میں جو ہے وہ لوگوں نے آ کے جمع ہونا شروع کر دیا. اگر ہم ان لوگوں کو رات نہ نکالتے تو یہ صبح آ کے تو وہاں پہ ڈی چوک پہ اگر یہ جمع ہو جاتے تو اس کے بعد یہ ریڈ زون جو ہے یہ بالکل اس کو بریک کرتے. نہیں، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس ملا، لیکن اس کے اور بعد آج تک کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ آپ کے عدالتی کارروائی تو آپ قانونی ٹیم کی کمزوری ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک یعنی ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہی تھا جس کو ہم نے ہر روز فیس کیا، اور ہر روز یعنی 25 مئی کے بعد 26 نومبر تک 7/24 روزانہ کوئی نہ کوئی بات. اور سپریم کورٹ کے معزز جج نے کہا کہ نہیں، اسے دراصل جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا حکم پہنچا نہیں ہوگا، اسے معلوم نہیں پڑا ہوگا، اس لیے اس نے ڈی چوک کا کہہ دیا ہوگا. تو اس توہین عدالت کی جو ہے وہ کارروائی کو انہوں نے چلائی نہیں. اور اس کے بعد پھر 26 نومبر 2 مہینے پہلے اعلان کر دیا کہ جی میں انسانوں کا سمندر لے کے آ رہا ہوں راولپنڈی. بہرحال اس سمندر کو بھی جو ہے وہ پھر ہم نے جو ہے وہ یعنی قابو کیا. یعنی ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ بات جو ہے وہ کرنی چاہوں گا کہ یہ میری اور میرے ساتھ جو دوسرے صاحبان افسران یا باقی لوگ جتنے بھی تھے وہ اس ذمہ داری میں تھے.
ہماری یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ ہم حکومت کو، پرائم منسٹر کو اس سائڈ سے جتنا بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن دیں، تاکہ وہ اپنا فوکس جو ہے وہ دوسری طرف رکھتے ہوئے جو ہے اس ملک کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے اور اسے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو ہے اپنی انرجیز کو جو ہے وہ بروئے کار لائیں۔ اچھا رانا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب رہے اور پرائم منسٹر کو اس بارے میں کم سے کم جو ہے وہ پریشانی ہوئی۔ اچھا، یہ رانا صاحب کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے اور عام تاثر بھی یہی ہے کہ ان کا اصل نشانہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کو قابو میں رکھنا تھا، اور بھی قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ تو آپ کا ہدف نمبر 1 بھی پی ٹی آئی کا کنٹرول ہوگا یا کہ کچھ اور ہوگا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا کنٹرول بھی ہر اس وائلنس کا، وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس وائلنس کا کنٹرول، لوگوں کی نقل و حمل، لوگوں کا جان مال عزت، یہ سب ہمارا فوکس ہے۔ چاہے وہ کوئی ایسا جتھا ہو جو اپنا پولیٹیکل، دیکھیں، رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، یہ کانسٹیٹیوشن میں ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ جو رائٹ ٹو ٹریول ہے، وہ جو رائٹ ٹو موو ہے، وہ اس کو آپ روک لیں۔ اس کی اجازت تو ہم کسی کو نہیں دیں گے، اور ہمارا فوکس یہ رہے گا کہ 9 مئی کے جن لوگوں نے یہ ریاست پاکستان پہ حملہ کیا ہے، ان کو سزائیں دلوانے میں، ان کی پروسیکیوشن کرنے میں، ان کو اس منطقی انجام تک پہنچانے میں جہاں انہوں نے ہماری ریاست کی بنیادیں ہلانے کی سازش کی ہے یا کوشش کی ہے، اس کو ضرور قبض کیا جائے گا۔ یعنی 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزائے دلوانا آپ کی پرائیورٹیز میں سر فہرست ہوگا؟ بالکل ہماری پرائیورٹی، نہ صرف دیکھیں ہے کیا، یہ نرو سسٹم ہے۔ پاکستان کے نرو سسٹم پہ ٹی ٹی پی حملہ کرے گی، پاکستان کے نرو سسٹم پہ لشکر جنگ بھی حملہ کرے گی، داعش حملہ کرے گی، سرفراز بگٹی کرے گا یا سلیم صافی کرے گا۔ لا جو ہے وہ اپنا کورس آف ایکشن لے گا، رول آف لا اور آرڈر آف لا جو ہے اس کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن لا کے لیے پہلے سے ہماری عدالتیں موجود ہیں، تو کیا آپ ان کو عدالتوں میں ٹرائی کریں گے عام، یا کہ ملٹری کورٹس میں؟ دیکھیں، ملٹری کورٹس، جب ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہوگا، جب ملٹری کو کے اوپر حملہ ہوگا، تو ظاہر ہے وہ ملٹری کورٹس میں یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہے۔ ہم کانسٹیٹیوشنل کام کرتے ہوئے اگر ملٹری پہ حملہ ہوگا تو اس کو ملٹری کورٹ سے کرائیں گے، اگر نیشنل ایسٹس پہ حملہ ہوگا جہاں ملٹری انوالو ہوگی، کوئی ان کے لیے رعایت کا ہمارے پاس کیا کانسٹیٹیوشن ان کو رعایت نہیں دیتا ہے، اور لا اس کو رعایت نہیں دیتی، حکومت جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا ہے یا اس کی بے حرمتی کی ہے، وہ لوگ ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائی ہوں گے؟ بالکل ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا۔ اچھا، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو۔ جرگے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ محترم رانا ثناء اللہ صاحب اور موجودہ نگران وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب۔ رانا صاحب، ایک یہ الزام لگتا رہا کہ جی آپ لوگ زیادہ تر ماورائے عدالت لوگوں کو اٹھاتے رہے، ادھر عدالت بندے کو رہا کرتی، آپ دوبارہ ان کو گرفتار کر لیتے، اور ظاہری بات ہے اس لیے آپ کے پولیس افسران کو بھی، آئی جی اور میرے خیال میں باقی افسران نے اتنا وقت اپنے دفتروں میں نہیں گزارا ہوگا آپ کے دور میں جتنا انہوں نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور باقی عدالتوں میں گزارا۔ تو ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے، اور جو خود بھی اس وکٹمائزیشن کا شکار رہا ہو، آپ کے ساتھ جو جس طرح کا سلوک کیا گیا، تو یہ کیا مناسب تھا کہ آپ بھی جواب میں اسی طرح کرتے؟ نہیں، ہم نے تو ایسا بالکل نہیں کیا۔ کس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ناجائز ہیرون کا کیس بنا دیا؟ کس کے اوپر ہم نے کوئی جو ہے وہ اس کو نیب میں جو ہے وہ اس کا 1.5 سال جو ہے یا 1 سال جو ہے وہ جیل میں گزرا ہو؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر یعنی اس ٹولے کا یہ جتھا جو 25 مئی کو حملہ آور ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ہر روز ایک احتجاج کیا، ہر روز انہوں نے ایک وائلنس کی، میں نے اس بات کو انشور کیا کہ جو بھی یہ وائلنس کرے وہ ڈاکومنٹ ہونی چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں نہیں ہمارے خلاف 100 ایف آئی آر درج ہوگی، میں دعوے سے کہتا ہوں 100 میں سے 1 ایف آئی آر نکالو اگر وہ غلط ہو۔ اگر جو انہوں نے وائلنس کی اس کو ڈاکومنٹ کیا اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا، اور اس کے بعد اگر ایک کیس میں یہ بیل لیتے ہیں
اور دوسرے کیس میں نہیں لیتے تو دوسرے میں گرفتار ہونے چاہیے، دوسرے کے بعد تیسرے میں، اور تیسرے کے بعد جو ہے وہ چوتھے اور پانچویں میں۔ تو ان کو جن کیسز میں گرفتار کیا گیا ان اکارڈنس ود لا کیا گیا، اور باقاعدہ ان کو گرفتار ہوتے ہی اعظم سباتی صاحب کو گرفتار کرنے کے 15 منٹ بعد ان کو جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا۔ شہباز گلز کو گرفتار ہونے کے دوسرے دن بعد جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا۔ وہ ان کی علیحدہ بات ہے کہ پہلے دن بات اور ہے، دوسرے دن اور ہے، تیسرے دن اور ہے، پھر 10ویں دن جو ہے وہ اور ہے۔ لیکن آپ پہ مہربانی کرنے والے شہریار افریدی، ان کو جب عدالت نے رہا کیا تو دوسرا کیس نہیں تھا، تو پھر ان کو چھوڑا کیوں نہیں گیا؟ اس لیے تو عدالت نے اب اس پہ توہین عدالت کا نوٹس لیا ہے آپ کے پولیس افسران۔ دیکھیں ان کو اس لیے نہیں چھوڑا گیا کہ دیکھیں یہ ایک ایسا ٹولہ، ایک ایسا جتھا ہے کہ جو حکومت سے باہر ہونے کے بعد، جو کہ ایک آئینی عمل کے تحت ان کو حکومت سے باہر کیا گیا، کوئی حکومت ان سے کسی نے چھینی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو چھوڑا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی منصوبہ بندی کی جو بالآخر جس کا نقطۂ جو ہے وہ یعنی انتہا کہہ لیں یا منطقی انجام کہہ لیں، وہ 9 مئی کو ہوا۔ اب ایک آدمی جو اس قسم کی سازش میں ملوث ہے کہ وہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، تو پھر اگر وہ ایک کیس میں رہا ہوتا ہے یا اس میں اس کو ضمانت ملتی ہے، تو کیا ضمانت ہے کہ وہ دوبارہ وہ حرکت نہیں کرے گا؟ اگر ہمیں یہ اپریہنشن ہے، ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ آدمی دوبارہ جو ہے وہ اسی سازش کو دہرا سکتا ہے، اسی عمل کو دہرا سکتا ہے، تو قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ گرفتار کر کے ہم نے اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا۔ قانون میں پیرول پہ رہائی بھی ہے، ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، ان کی بہن کی ڈیتھ ہوئی، تو پیرول پہ اگر ایک دن تو پیرول پہ رہائی جو ہے وہ عدالت نے دینی ہے نا۔ عدالت میں جاتے اپلیکیشن دیتے، عدالت اگر اجازت دے دیتی تو چلے جاتے وہ آپ کا اختیار نہیں تھا؟ نہیں، میرا اختیار نہیں تھا، میں کسی کو اس طرح سے پیرول پہ رہا نہیں کر سکتا۔ یہ عدالت کی جوڈیشل ریمانڈ پہ ہوتا ہے، آدمی جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ ان کو اگر وہ درخواست دیتے تو بالکل ان کو اجازت اگر عدالت دیتی تو وہ چلے جاتے۔ سرفراز بگٹی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ 25 مئی 9 مئی ان سے متعلق انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے 9 مئی کے جو جتھے تھے جنہوں نے ریاست پہ حملہ کیا، میں بار بار اس کو کہتا ہوں یہ ریاست پہ حملہ ہے اور ایک منظم حملہ ہے۔ ایک تو یا یہ ایسا ہو کہ اچانک ہو جائے، یہ پورا ویل پلانڈ، اس کو نرو سسٹم پہ ریاست کے حملہ کیا گیا، ان کے ساتھ مزید سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک ہم جیسے چھوٹے صوبے والے لوگوں کو یہ شکایت رہی کہ اس دوران ظاہری بات ہے آپ کا کام تھا کہ نیکٹا کو فعال کرتے، آپ کا کام تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کے لیے کچھ اقدامات کرتے۔ اس دوران ٹھیک ہے پی ٹی آئی سے تو آپ صحیح نمٹے، لیکن خیبر پختونخوا دہشتستان بن گیا، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کوئی تسلی بخش نہیں ہے، وہاں پر بھی بڑا رسکی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ ان 1.25 سال میں کچھ نہیں کر سکے، ایون وہ مخلوط حکومت ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے اور اس سے متعلق کوئی ایک کلیئر بیانیہ بھی نہیں بنا سکی۔ دیکھیں جہاں تک نیکٹا کا تعلق ہے، نیکٹا میں کافی ریفارمز کی ہیں اور نیکٹا کو فعال کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی کام ہوا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نیکٹا جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو یعنی ایک گائیڈ لائن ہی دے سکتا ہے، اس کے پاس آپریشنل پاور نہیں ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کو آپریشنل پاور جو ہے وہ دی جائے، لیکن وہ وجود جو ہے وہ ہو نہیں سکا۔ جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے کہ وہاں پہ وہ کس طرح سے دہشتستان بن گیا، اس کی جو وجوہات ہیں اس کی کچھ اور وجوہات ہیں جن کی ڈیٹیل میں جانا جو ہے وہ میرا خیال مناسب نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ معاملہ یہ ہے کہ مقامی طور پہ سی ٹی ڈی اور پولیس یہ یعنی فرسٹ فیز ہے کہ کسی بھی امن و امان کی صورتحال یا دہشت گردی کو جو ہے نپٹنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر دوسری فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز آتی ہیں، رینجرز ہے، اپنا جو ہے وہ ایف سی ہے، باقی ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کے پی کے کو وہ سپورٹ جو انہوں نے مانگی وہ دی، لیکن وہاں پہ جو پولیس کا حال ہے، وہاں پہ جو سی ٹی ڈی کی جو ناگفتہ بے صورتحال ہے، اس کو اگر آپ جانتے ہی ہیں تو اس کے بعد پھر یہی کچھ ہونا تھا جو وہاں پہ ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس تھانے کے اوپر
دہشت گردوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا، یرغمال بنا لیا تھا لوگوں کو، وہ تھانہ جو ہے وہ ایک کرائے کی بلڈنگ میں تھا اور وہاں پہ پراپر حوالات نہیں تھی. لوگوں کو اس حوالہ سے نکال کے کوئی میرا خیال ہے کوئی 200 گز دور جو ہے وہ واش روم میں جو ہے وہ لے کے جایا جاتا تھا، جس سے انہوں نے فائدہ اٹھا کے. لیکن رانا صاحب یہ تو اس قسم کی صورتحال لیکن بنیادی وجہ افغانستان کے حالات کا فال آؤٹ ہے. اب افغانستان کے ساتھ ڈیلنگ وہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے نا، دیکھیں یا بارڈر مینجمنٹ تو آپ کی وزارت کی ذمہ داری. بارڈر مینجمنٹ اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں اس میں بڑی اچھی جو ہے وہ نیگوشیشنز ہوتی رہی ہیں. یہ تھوڑا سا لینتھی پروسیس ہوتا ہے اور اس میں اب ماضی قریب میں یعنی کوئی 2 ہفتے قبل اس میں بڑی عمدہ پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے. اور یہ تو اب عمدہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یہ جو ماضی میں بگاڑ ہوا ہے یہ بھی ایک ماضی میں غلط طریقے سے مذاکرات کا شخص آنا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو واپس آنے کی جو ہے وہ کا راستہ دیا گیا اور وہ لوگ جو ہے واپس آ رہے تھے، ان سے جو توقع کی گئی وہ اس کے بالکل برعکس نکلے، تو پھر اس کا یہ جو ہے وہ نتیجہ تو ہونا تھا. اچھا جو یہ مجھے یہ تضاد سا نظر آتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے معاملے میں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ لڑنا ہے، مذاکرات نہیں کرنے ہیں، حالانکہ جس ٹی ٹی اے کی انہوں نے بیعت کر رکھی ہے یا جس کا وہ حصہ ہے، ان کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور ریاست کی ایک ہمدردانہ تعلق بھی رہا ہے اور ماضی میں ان کے سپورٹ کا الزام بھی لگتا رہا. تو اس لحاظ سے ٹی ٹی پی کے کریشن میں ہماری ریاست کے اپنے ہاتھ بھی ہیں. لیکن جب بلوچ ملیٹنٹ کی بات آتی ہے تو ادھر آپ سب لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ادھر ناراض بلوچ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ تفریق کیوں ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ بندوق اٹھانے والے کے لیے بندوق اور قوم پرستی کی بنیاد پہ بندوق اٹھانے والے کے لیے مذاکرات؟ دیکھیں میرے بہت دل کے قریب آپ نے یہ سوال کیا ہے. میں تو اس اوپینین میں ہوں اور آج سے نہیں ہوں، شروع سے ہوں کہ وائلنس جو ہے وہ منوپلی صرف ریاست کی ہے. وہ کوئی مذہب کے نام پر کرتا ہے، کوئی قوم پرستی کے نام کرتا ہے. ٹیررزم از ٹیررزم. اب جہاں تک رہی بات ہم مذاکرات کی بات، ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی اس صورت میں کر رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، جو فٹ سولجر ہے، وہ اگر ریاست پاکستان کی طرف رجوع کرتا ہے اس احساس کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں کہ جب ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوں تو وہ آ جائے اور پھر چلے جائیں. دونوں صورتوں میں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہے، چاہے وہ بلوچ ملیٹنٹس کے حوالے سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ریئلائز کر کے واپس آتا ہے کہ وہ غلط راستے پہ، تو ریاست کو ہمیشہ اس کو موقع دینا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ریاست کے پاس اختیار موجود ہے اپنے لوگوں کی معافی کا. جو انڈیویجولز اس میں مارے گئے ہیں، جو شہری مارے گئے ہیں، ان کا اختیار ان شہریوں کے پاس ہے. شہریوں کو آن بورڈ لیے ہوئے، شہداء کو آن بورڈ لیے بغیر یہ جو ہم مذاکرات کرتے ہیں یہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں. یہ ایک فیل پالیسی رہی ہے اور یہ ایک فیل پالیسی رہے گی. جب یہ پالیسی سٹارٹ ہو رہی تھی، آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ پالیسی سٹارٹ ہو رہی تھی تو ایک مہربان کے ساتھ ہم اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس گئے تھے اور اس مہربان نے یہ فرمایا تھا کہ یہ آپ نے ایک فیل اسٹریٹجی شروع کی ہے، یہ اسٹریٹجی شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو فیل سمجھیں. تو میرا خیال ہے کہ وائلنس جو ہے وہ وائلنس کسی بھی صورت میں برداشت نہیں. ٹھیک، مہربان کا نام بتانا نہیں چاہیں گے؟ پھر کبھی صحیح. چلے پھر کبھی صحیح. تو پھر ہم بھی ایک بریک لیتے ہیں، واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. رانا صاحب تھوڑا سا سیاسی سوال. ایک تو یہ کہ یہ جو سیٹ اپ بن گیا ہے اس سے آپ لوگوں کو توقع ہے کہ غیر جانبدارانہ انتخابات کرا دے گی؟ جی بالکل. جو کیبنٹ میں جو لوگ آئے ہیں سارے بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں، اور کسی کا بھی کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ اس کا اپنا جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ کلیش کرتا ہو. اور پھر پرائم منسٹر نے ایک بہت عمدہ مثال قائم کی ہے کہ ان کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق تھا، انہوں نے اس کی بنیادی رکنیت سے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے خود کو ایک نیوٹرل جو ہے وہ انسان کے طور پہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے
وہ بنیادی طور پہ تو الیکشن کمیشن نے اس کو جو ہے وہ ہولڈ کروانا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کی مدد کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں ان لوگوں میں یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی بھرپور جو ہے وہ مدد کریں. لیکن ان کا ایک کام جو ہے بنیادی الیکشن وہ نگرانی کرنا بھی ہے. اب پچھلے 2018 کے انتخابات میں وزیر داخلہ دیکھتے رہے، وزیر خارجہ دیکھتے رہے، وزیر قانون دیکھتے رہے، لیکن RTS فیل ہوتا رہا اور پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا جاتا رہا، یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو اس مرتبہ ایسا خطرہ تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنے رولز میں اور اپنا جو الیکشن کنڈکٹ کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے طے کرنی چاہیے. اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو، خواہ وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ وہاں پہ ہونی چاہیے، اور اسے پولنگ اسٹیشن کے اندر اس قسم کی دسترس نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گنتی میں جو ہے وہ جس کو دل چاہے بٹھائیں اور جس کو دل چاہے باہر نکال دیں. یہ کیونکہ پچھلی دفعہ یہ اختیار موجود تھا اور اس اختیار کا غلط استعمال ہوا. مثلاً میں اگر آپ کے حلقے کی مثال دوں، قاسم سوری صاحب آئے، عملاً تیسرے نمبر پہ تھے، لیکن ٹپے لگا کر ان کو جتوایا گیا. تو مجھے اس بات کی آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس مرتبہ میرے ووٹر کے ساتھ وہی کام نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے پچھلی حکومت نے الیکٹورل ریفارمز کیے، اور ان الیکٹورل ریفارمز میں تمام جماعتوں کو بلایا گیا. ایک جماعت نے تھوڑا بہت اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور بعد میں نہیں کر سکے وہ. اینی ہاؤ، وہ الیکٹورل ریفارمز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایکٹ میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کو مزید امپاور کیا گیا ہے کہ اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں ان کو روکیں اور ان اپنے اس پاورز کے ایکسرسائز کریں. تو مجھے یقین ہے، اور ہم الیکشن کمیشن کو ہر لمحہ سپورٹ کریں گے جو وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے میں جہاں جہاں ان کی مدد کی ضرورت ہوگی ہم ان کو مدد پہنچائیں گے. اچھا، لیکن رانا صاحب، یہ جو فیصلہ کیا آپ لوگوں نے CCI سے مردم شماری کی منظوری لے کے، اس کے نتیجے میں انتخابات اب لگتا ہے کہ فروری مارچ تک جائیں گے، لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ نہیں جی، وہ 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے. تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے، اور کیا پیپلز پارٹی اور آپ لوگوں کی اس معاملے پہ ناراضگی نہیں آئی؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ وہ ایک آئینی ادارہ ہے. اس آئینی ادارے میں چاروں صوبے موجود ہیں، اس میں فیڈریشن موجود ہے. وہاں پہ اتفاق رائے سے جو ہے وہ سینسس کے اوپر جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا گیا، ایکسیپٹ کیا گیا، اور وہ پبلش ہوا ہے. اب اس کے پبلش ہونے کے بعد یہ آئینی تقاضا ہے کہ جو ہے یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ 2017 میں جو سینسس ہوا اس کے اوپر جو ہے وہ سبھی کو اعتراض تھا، اور صرف 2018 کے الیکشن کے لیے ایک ون ٹائم امینڈمنٹ کی گئی کہ جی کیونکہ 18 کا الیکشن سر کے اوپر ہے، دوبارہ جو ہے وہ سینسس ہو نہیں سکتا، لہٰذا ایک مرتبہ الیکشن اس سینسس کی بنیاد پہ کروا لیا جائے. وہ ہو گیا. اب اس کے بعد اگر اسی سینسس کے اوپر آپ دوسرا الیکشن 5 سال بعد کرواتے ہیں تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. اب یہ سینسس جو ہے یہ موجود ہے، اس کے اوپر پوری قوم کا اتفاق رائے ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بلیسنگ ہے. اگر اس بلیسنگ کو کیپچر کرنے کے لیے جو ہے اگر آپ کو کوئی 80-90 دن جو ہے وہ الیکشن آگے کرنا پڑتا ہے، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غیر آئینی بات ہے. میں آپ کو ان کے اقتدار کا دوران یا 80-90 دن بڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو ایک یعنی کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ایک ایسا یعنی عمل جس کے اوپر قومی اتفاق رائے ہے، اور یہ قومی جو بات آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے بڑی وہ بلیسنگ ہے. پیپلز پارٹی نے اس میں ہاں بھی کر دی CCI میں، اور اب وہ ارلی الیکشن کا مطالبہ بھی کیا. اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ جو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے ان کو کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ شاید بعد میں جو انہوں نے کوئی حساب کتاب کیا ہوگا تو اس میں شاید ان کو اس سینسس میں جو ہے وہ کو تھوڑا ان کو چند سیٹوں کا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہوگا. کیونکہ میں پوری یعنی گارنٹیز یا ویریفیکیشن کے ساتھ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید کراچی کی سیٹیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اچھا. اور وہ کراچی کی سیٹیں جب بڑھیں گی تو لازمی بات ہے کہ اندرون سندھ جو ہے وہ وہاں پہ سیٹوں میں جو ہے وہ کمی ہوگی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ اتفاق رائے سے اس سینسس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہ سینسس کا ایکسیپٹ ہونا یہ بڑی بلیسنگ ہے. ٹھیک. اچھا سرفراز بگٹی صاحب، پہلے ایک یہ سیریس معاملہ، یہ تو
اب حد ہو گئی ہے، روز کا معمول بن گیا ہے، دین کے نام پہ دین کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ جو جڑاوالا کا جو ظلم ہوا ہے، تو کیا ارادے ہیں پنجاب حکومت کے، آپ کے، کہ کیا ان لوگوں کو انصاف مل سکے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ نہ وکلاء کیس لڑتے ہیں، ان کا عموماً ججز بھی سزا دینے سے گریز کرتے ہیں، پولیس بھی عموماً اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل جاتی ہے، تو کیا ارادے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مکمل منافی، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ پنجاب حکومت سے میری کل آنریبل چیف منسٹر سے اس پر بات ہوئی ٹیلی فون پہ، ہم اس پر بہت جلدی مشاورت بھی کریں گے کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ گرفتار تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر شخص ہوگا جو اس میں انوالو ہے، چاہے اس میں جتنے مرضی لوگ ہیں، اس کے بعد ان کی پروسیکیوشن اور ان کو عدالتوں سے سزائیں دلوانا، یہ وہ مرحلہ ہے جس پہ ہمیں آ کے رکاوٹ ہوتی ہے، یا اس پہ ہمارا لاء کمزور ہے، یا جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ ایسے معاملات میں ہمارے لائرز، تو اس کے لیے ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ جس میں اوپن کورٹ روم کے بجائے کوئی فرام دا کورٹ اس میں ہو سکتا ہے، یا کچھ اس طرح کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریاست مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ریاست ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو ریاست ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی، اگر ان عدالتوں سے انصاف کی زیادہ توقع نہیں ہے تو اگر جناح ہاؤس پہ حملہ کرنے والوں کو ملٹری کورٹس کے سپورٹ کرتے ہیں تو چرچز پہ حملہ کرنے والوں کو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، وہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہوگا تو اس کے لیے ڈیفرنٹ قانون ہے۔ اب ادھر جو حملہ ہوا ہے، حقدار تو یہ ملٹری کورٹ سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی سزائیں دینی چاہیے کہ دوبارہ کوئی جرت ہی نہ کرے۔ دیکھیں، آرڈر تب ہی بنتا ہے کہ جب آپ اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، ہمارے صوبوں میں عموماً ایک تاثر ہوتا ہے کہ جی مسلم لیگ عملاً پنجاب کی پارٹی ہے، ویسے تو قومی پارٹی ہے لیکن سوچ زیادہ تر پنجاب سے شروع ہوتی، پنجاب پہ ختم ہوتی، پیپلز پارٹی کی سندھ سے شروع ہوتی، سندھ پہ ختم ہوتی، اکثریت ان کو وہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب وزیر اعظم بلوچستان کا ہو گیا، چیئرمین سینٹ بلوچستان کا ہے، چیف جسٹس کچھ عرصے بعد بلوچستان کے آنے والا ہے، تو کہیں پنجاب تو محرومی کا شکار نہیں ہو رہا؟ نہیں، بالکل ہم محرومی کا شکار نہیں ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے بالکل اسے آگے بڑھنا چاہیے، اور اسے پنجاب کے ہم پلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ باقی جہاں تک جڑاوالا کا واقعہ ہے، دیکھیں یہ قابل مذمت ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے انہیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ جناب سرفراز بگٹی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کی کامیابی کے لیے دعاؤں کے ساتھ آج کے جرگے سے اللہ حافظ۔